यू टर्न तो अच्छे होते हैं। पीटीआई ने आसिफ जरदारी के खिलाफ नाअहली रेफरेंस वापस ले लिया। मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाना चाहते हैं। खुर्रमशेर जमान का इलेक्शन कमीशन में मौक़िफ़। इसका मतलब है कि आपके पास कोई सबूत है ही नहीं है। ये वो सारे शवाहिद हैं जिनको अब हमने अटेस्ट भी करवा लिया है, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी। मुफाहमत मेरे ख्याल से कहीं और तो हो सकती है, लेकिन मुफाहमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नहीं हो सकती। सिंध के लोग तैयार हो जाएं, आसिफ अली जरदारी की सीट जो है वो विकेट होने वाली है। तहरीक इंसाफ के पाकिस्तान में 26 अकाउंट सिर्फ 8 डिक्लेयर किए गए। स्टेट बैंक ने फॉरेन फंडिंग मामले पर इलेक्शन कमीशन में रिपोर्ट जमा करा दी। मुर्तजा वहाब का दावा। का नाम ECL से निकलेगा। वफाकी काबीना मुतल्लिका कमेटी की सिफारिशात पर सर जोड़कर बैठ गई। इजलास में बिलावल और मुराद अली शाह के नाम खारिज करने की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। अल अजीजिया स्टिल रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तल होगी या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच अहम केस की 21 जनवरी को समाप्त करेगा। नवाज शरीफ की मुलाकात का दिन। लीगी रहनुमा पार्टी कायद से मुलाकात के लिए लाहौर की कोट लखपत जेल पहुंच गए। हुकूमती वुज़रा करप्ट तरीन इमरान खान सिर्फ अपोजिशन का एहतसाब कर रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह की तनकीद। नवाज शरीफ इंतकामी कार्रवाई का सामना कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह की मीडिया टॉक। नाजेबा जबान का इस्तेमाल। फयाजुल हसन चौहान ने सहाफियों से माजरत कर ली। JIT का वॉल्यूम 10 नवाज शरीफ की करप्शन कहानी से भरा पड़ा है। वजीर इत्तलात पंजाब की मीडिया से गुफ्तगू। लाहौर की एहतसाब अदालत में आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत 24 जनवरी को। शहबाज शरीफ की तलबी। नैब ने लेटर लिखा नहीं और आहचीमा का अकाउंट मुंजमद कर दिया गया। बैंक भी लोगों को हरासा कर रहे हैं। जज के रिमार्क्स। आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम। पेशावर की एहतसाब अदालत ने आसमा आलमगीर और अलबाब आलमगीर पर फर्द जुर्म आयद कर दी। 4 गवाह 24 जनवरी को तलब। जियाले रहनुमाओं की हुकूमत पर तनकीद। इमरान खान को चाहिए अपने वुज़रा जिनके ऊपर KPK में ये केसें बने हुए और जिनको बंद करके बैठे हुए, उनको भेजो ट्रायल के लिए। हुकूमत में जो वजीर है, इनको मैं ये कहता हूँ, इतना करो कि कल कह सको। तुम्हारी हैसियत नहीं है, हाँ? तुम्हारी खुदा की कसम इतनी भी हैसियत नहीं है कि तुम्हें कोई शादी में बुलाए। राव अनवार का नाम ECL से निकालने की दरखास्त मुस्तरद। पासपोर्ट जब्त होना चाहिए। मुलजिम कमाया हुआ पैसा बाहर मुंतकिल करना चाहता होगा। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। CNG का सिलेंडर जो आप वैन्स में रखते हो, ये बच्चों के लिए बहुत डेंजरस है। जो स्ट्राइक उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पर सडन की है, तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है ना। स्ट्राइक का कोई जवाब नहीं बनता। आप फिटनेस रखें गाड़ियों की, ठीक है, और क्रैकडाउन होना चाहिए उन पे। शहर कायद में स्कूल वैन ड्राइवर्स की हड़ताल। वालिदैन और बच्चे रुल गए। तालीमी इदारों में हाजिरी कम। एसोसिएशन ने पेट्रोल सस्ता करने या गैस सिलेंडर पर गाड़ियां चलाने की इजाजत देने का मुतालबा कर दिया। लकी स्टार पर एहतजाज। टेस्टिंग की पर्ची है, अगर आपको ये पर्ची नहीं मिलती है ड्राइवर के पास, तो आप गाड़ी को बॉन्ड कर दें, बंद कर दें। ये हम आपको खुद कह रहे हैं। ये जितने भी गाड़ियाँ जलती हैं, कुछ भी होता है, ये शॉर्ट सर्किट होता है, वायरिंग का प्रॉब्लम होता है, या पेट्रोल की लीकेज होती है। CNG की गाड़ी पूरी जल जाती है, मगर आप देखें CNG का सिलेंडर नहीं जलता। उस गाड़ी में हम खुद बैठे होते हैं, हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। हम बम पे कोई नहीं बैठता। FIA साइबर क्राइम विंग का कामुखी में छापा। गेटवे एक्सचेंज पकड़ी गई। 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मोबाइल सिम्स, लैपटॉप और दीगर आलात बरामद। फैसलाबाद में 2 नंबर असलहा लाइसेंस बनाए जाने का धंधा। सुल्तान टाउन से गिरफ्तार 2 मुल्जिमान की निशानदही पर मजीद 2 अफराद पकड़े गए। सरकारी मुलाजमत के भी मुलव्विस होने का इंकशाफ।
ڈی آفس میں جو اسلحہ برانچ ہے وہاں سے جعلی لائسنس جاری ہوئے ہیں، اس پہ ہم نے انکوائری لگا دی ہے. ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر پراسیکیوشن ہے وہ انکوائری کر رہے ہیں. اس میں کافی لوگوں کے بیانات ہو گئے. اب ریکارڈ انہوں نے مانگا ہوا ہے. آتے جاؤ پھنستے جاؤ، لاہور کے سرکاری اسپتالوں میں ویل چیئر مافیا کا راج. مریضوں سے کبھی 50 کبھی 100 روپے وصولی. حکام کے لیے سب ٹھیک ٹھاک لیکن ملازمین کے لیے عمارت خطرناک. کراچی کے پاکستان سیکریٹریٹ میں سیوریج کا پانی جمع، جگہ جگہ کچرے کے ڈھیر جلانے کا انتظام. برسوں سے پڑی گاڑیاں کھٹارا ہو گئیں. کراچی میں آج سے بادلوں کے ڈیرے، بوندا باندی متوقع. راولپنڈی، لاہور، گجرانوالہ، فیصل آباد، ملتان، کوئٹہ، پشاور اور آزاد کشمیر میں بارش کا امکان. مری، گلگت بلتستان، سوات اور چترال میں برف باری کا امکان. مسلمانوں سمیت بھارت میں اقلیتوں پر زندگی تنگ. ایشیا گلوبل پالیسی کی رپورٹ میں تہلکہ خیز انکشافات. مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی پامالی پر عالمی برادری سے آواز بلند کرنے کا مطالبہ. 3 دن بعد منظور کر لیا گیا. کابینہ ڈویژن نے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. استعفے کی منظوری کا اطلاق 6 دسمبر سے ہوگا. نوٹیفیکیشن کے مطابق اعظم سواتی نے 6 دسمبر کو وفاقی وزیر کا عہدہ چھوڑ دیا تھا. اس سے پہلے اگر بات کی جائے آپ کو بتائیں تو وفاقی وزیر جو تھے وہ برائے سائنس اور ٹیکنالوجی کے عہدے پر براجمان تھے، اور ہم نے دیکھا کہ حالیہ دنوں میں ہی ایک غریب خاندان کے ساتھ جو تھا ان کا جھگڑا ہوا، اور اسی حوالے سے اس کے پیش نظر اسلام آباد کے آئی جی کو ہٹانے کے حوالے سے سپریم کورٹ کی جانب سے از خود نوٹس لیا گیا اور ایک JIT تشکیل دی گئی جس نے تمام تر معاملے کو پروب کیا، اور ان ڈیٹیلز جو تھیں وہ تمام تر JIT کی جو تمام تر تفصیلات تھی، جو فائنڈنگز تھیں، وہ سپریم کورٹ میں پیش کی گئیں. اس کے بعد اعظم سواتی نے جو ہے اپنی وزارت چھوڑ دی تھی اور استعفیٰ پیش کر دیا تھا. آج کابینہ ڈویژن نے استعفے کی منظوری کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. استعفے کی منظوری کا اطلاق 6 دسمبر سے ہوگا، اور اعظم سواتی نے 6 دسمبر کو وفاقی وزیر کا عہدہ چھوڑا تھا. اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ دنیا نیوز عابد ملک. عابد، بالآخر نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. جی بالکل، بالآخر اعظم سواتی کے استعفے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے. وفاقی وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی اعظم سواتی نے 6 دسمبر 2018 کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا تھا. تاہم ان کا استعفیٰ اتنا عرصہ منظور نہیں ہوا اور 1 ماہ 3 روز گزر گئے. اس کے بعد ان کا استعفیٰ منظور کیا گیا، اور اعظم سواتی کا جو استعفیٰ ہے اس کی منظوری صدر مملکت نے وزیر اعظم عمران خان کے ایڈوائس پر دی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عابد ملک، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اعظم سواتی کا بطور وزیر استعفیٰ 1 ماہ 3 دن بعد بالآخر منظور کر لیا گیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ PTI آصف زرداری کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گی. رکن سندھ اسمبلی خرم شیر زمان نے الیکشن کمیشن میں سابق صدر کے خلاف نااہلی ریفرنس بھیجنے کی درخواست واپس لے لی. صاف کا آصف زرداری کی نااہلی کے لیے سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ. الیکشن کمیشن میں پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین کے خلاف دائر درخواست واپس لینے کی استدعا. الیکشن کمیشن میں پٹیشن کی سماعت کے دوران PTI کے MPA اور درخواست گزار خرم شیر زمان نے موقف اختیار کیا کہ آصف زرداری کے خلاف بہت سے مصدقہ شواہد ملے ہیں، معاملے کو سپریم کورٹ لے کر جانا چاہتے ہیں. رکن الیکشن کمیشن خیبر پختونخوا ارشاد کیسر نے استفسار کیا تو کیا آپ اپنی پٹیشن واپس لینا چاہتے ہیں؟ اس پر خرم شیر زمان نے جواب دیا، جی میں اپنی پٹیشن واپس لینا چاہتا ہوں. الیکشن کمیشن نے ہدایت کی کہ پٹیشن واپس لینے کی تحریری درخواست دی جائے. اس معاملے پر تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان نے کہا کہ سپریم کورٹ سب سے بڑا فورم ہے اور وہ آصف علی زرداری کی نااہلی کا معاملہ اب بڑی عدالت لے کر جا رہے ہیں. اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انہوں نے دستاویزات کی ملک اور بیرون ملک سے تصدیق کرا لی ہے اور اب وہ سابق صدر کی وکٹ گرنے کی پیش گوئی کر رہے ہیں. پاکستان کی تاریخ کا پیناما کے بعد یہ سب سے بڑا کیس ہے. آصف علی زرداری نے جال سازی کہیں یا دھوکہ دہی کہیں، اس کے تحت اپنے اثاثے چھپائے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اندر ہم نے یہ درخواست دی ہے کہ یہ ہمیں اجازت دی جائے کہ اس کیس کو ہم سپریم کورٹ آف پاکستان
لے کے جائیں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ہی نہیں ہے, تو ایسے کون سی جو ہے نا وہ سارے آپ کے ہاتھ آ گیا ہے جو آپ سپریم کورٹ کو بتائیں گے اور یہاں نہیں بتانا چاہتے؟ یہ وہ سارے شواہد ہیں جن کو اب ہم نے اٹیسٹ بھی کروا لیا ہے, نیشنلی بھی اور انٹرنیشنلی بھی. یہ بڑے زبردست ثبوت ہمیں مل گئے ہیں, اور یہ پیغام میں آصف علی زرداری صاحب کو دینا چاہتا ہوں کہ جناب اب بچنے والے نہیں ہیں آپ. کسی سٹنگ ایم ایل اے یا ایم پی اے سینیٹر کو ہٹانے کے لیے کنسرن فورم اسپیکر یا چیئرمین سینیٹ ہے. اگر آپ کے پاس ثبوت آ گئے ہیں تو قومی اسمبلی میں آپ کا اپنا اسپیکر بیٹھا ہوا ہے, پی ٹی آئی کا ہے, ادھر دیں درخواست, وہ پھر ریفرنس بھجوائیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کو, بجائے آپ الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کے. سپریم کورٹ نے پھر آپ کو ادھر بھیجنا ہے. ان سارے شواہد کے آنے کے بعد ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ان شواہد کو لے کر ہم سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے, ہم ایک پیٹیشن فائل کریں گے. آپ آصف علی زرداری کی مدد نہیں کر رہے, 2 فورم آپ ان کو دے رہے ہیں, آپ الیکشن کمیشن نہیں جا رہے, آپ اسپیکر نہیں جا رہے, ڈائریکٹ آپ سپریم کورٹ جا رہے ہیں, 2 فورم سے آپ ان کو جو ہے وہ بری ذمہ قرار دینا چاہ رہے ہیں. نہیں دیکھیں, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو بہتر فورم اور جو بڑا فورم ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فورم ہے. اور اب آپ کو بتائیں کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف سے آج ملاقاتوں کا دن ہے. مریم نواز کی بیٹے کے ہمراہ کوٹ لکھپت جیل آمد. مریم نواز والد کے لیے کھانا بھی گھر سے بنوا کر لائیں. ذرائع کا کہنا ہے کہ کھانے میں مچھلی, سبزی اور گاجر کا حلوہ شامل ہے. اسی پر بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ دنیا نیوز عمر جاوید. عمر, آج ملاقات کا دن ہے, کون کون آیا ہے سابق وزیر اعظم سے ملنے کے لیے؟ جی بالکل, سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف سے کوٹ لکھپت جیل ملنے کے لیے مسلم لیگ نون کی سینئر لارڈ جو ہے رہنماؤں وہ یہاں پر آئی تھی. تمام نے 12 بجے سے پہلے ملاقات کی. اس کے بعد مریم نواز اپنے بیٹے کے ہمراہ اور دیگر عزیز و اقارب کے ہمراہ تقریباً 12 بجے کے قریب یہاں پر پہنچی, جہاں پہ جیل میں جانے سے پہلے جو کارکنان تھے انہوں نے پھولوں کی پتیاں ان کی گاڑی پر نچھاور کی اور مسلم لیگ نون اور نواز شریف کے حق میں نعرے بازی کی. اس کے بعد مریم نواز اندر چلی گئیں. باوثوق ذرائع کا کہنا ہے کہ مریم نواز اپنے والد کے ساتھ اندر کھانا کھائیں گی. کھانے کے اندر مچھلی, مختلف قسم کی سلاد ہے اور سبزیاں جو ہیں وہ بنا کر لائی گئی ہیں. تقریباً ملاقات 1 سے 1.5 گھنٹہ جاری رہے گی اور تقریباً 1.5 سے 2 بجے مریم نواز جو باہر نکلیں گی اور اس کے بعد اپنے اہل و عیال کے ساتھ گھر روانہ ہو جائیں گی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ عمر جاوید, آپ نے اپڈیٹ کیا. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے حکومتی وزراء کو کرپٹ ترین قرار دے دیا. مشاہد اللہ کہتے ہیں عمران خان صرف اپوزیشن کا باتیں کیا کرتے تھے کہ میں مر جاؤں گا, میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. آج ایسے 2 زانوں بیٹھ کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں. فارورڈ بلاک جو ہے پہلی بات تو یہ کہ وہ خود کہہ چکے ہیں کہ جی میں پارٹی میں نہیں ہوں, تو جو پارٹی کے اندر ہوتا ہے وہی فارورڈ بلاک بناتا ہے نا. علیمہ خان اور عظما خان کے پاس, ایک کے پاس 67 بلین جو ہے وہ برآمد ہوئے ہیں اور آف شور کمپنیاں بھی 4 نکلی ہیں ان کی. دوسری کے پاس 40 ارب روپے نکلیں, یہ 107 ارب روپے بن رہے ہیں. تو عمران خان کا اگر پیسہ ہے تو وہ تو وزیر اعظم ہے نا, وہ تو اپوزیشن کا احتساب کر رہے ہیں نا, اپنا تو انہوں نے کرنا نہیں ہے. انہوں نے تو ایک لانڈری لگائی ہوئی ہے. پاکستان کے تمام پارٹیوں کے کرپٹ ترین لوگ تو اس وقت حکومت میں بیٹھے ہیں نا, وزراء بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وزیر اعظم اپنی بہنوں کے خلاف کیسے ایکشن لے گا؟ نواز شریف اس وقت ایک ایسے احتسابی عمل جو کہ نہ صرف انتقامی احتساب ہے بلکہ اس کا کوئی جواز, کوئی بنیاد نہیں بنتی اور ان کو ناحق اور ناانصافی پہ مبنی جو ہے وہ ان کو قید کیا گیا ہے. اور اب ذکر وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا, جنہوں نے حمزہ شہباز کو پھر آڑے ہاتھوں لیا. کہتے ہیں کہ جے آئی ٹی نے حمزہ شہباز کے تایا کے خلاف ثبوت پیش کیے. ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ نے ان کو کرپٹ قرار دیا ہے. پنجاب سپیڈ کا نام کرپشن اور لوٹ مار کی وجہ سے ہے. کل حمزہ شہباز صاحب یہاں پر بہت بڑی بڑی بڑکیں مار کے گئے ہیں. انہوں نے پتہ نہیں کدھر سے فیکٹس اینڈ فگرز تلاش کیے تھے کہ ہمارے دور کے اندر زر مبادلہ اتنے تھے, ہمارے دور کے اندر سٹاک ایکسچینج یہ تھی, ہمارے دور کے اندر ایکسپورٹ لیول یہ تھی. جو سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے اندر ان کے تایا ابو کو سسیلین مافیا قرار دیا گیا تھا. ان کے تایا ابو کو اور ان کے پورے خاندان کو جو ہے وہ گاڈ فادر مافیا قرار دیا گیا تھا. ان کے تایا ابو کو اور ان کے خاندان کو ایل کپون مافیا قرار دیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ یہ کرپٹ ہیں, بددیانت ہیں, چور ہیں, جھوٹے ہیں, خائن ہیں. یہ سمجھتے تھے پنجاب سپیڈ کام کرنے کے حوالے سے نہیں, یہ کرپشن کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی.
یہ ٹکےماری کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی, یہ لٹ مار کے حوالے سے پنجاب سپیڈ تھی, اور ان کی سپیڈ واقعی بڑی زبردست تھی. اتنی زبردست سپیڈ تھی کہ 1200 ارب روپے کا مقروض پنجاب چھوڑ کے گئے. ادھر پشاور کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں پیپلز پارٹی رہنما آسما عالمگیر اور ارباب عالمگیر پر فرد جرم عائد کرتی ہے. اسی بارے میں مزید جانیے عامر جمیل کی رپورٹ میں. پیپلز پارٹی رہنما آسما عالمگیر اور ارباب عالمگیر آمدن سے زائد اثاثوں کے الزام میں احتساب عدالت میں پیش. احتساب عدالت میں پیشی کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا, پی ٹی آئی کو چاہیے, عمران خان کو چاہیے اپنے وزراء جن کے اوپر KPK میں یہ کیسے بنے ہوئے اور جن کو بند کر کے بیٹھے ہوئے ان کو بھیجو ٹرائل کے لیے. حکومت میں جو وزیر ہے ان کو میں یہ کہتا ہوں اتنا کرو کہ کل کیا سکو. تمہاری حیثیت نہیں ہے, تمہاری خدا کی قسم اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ تمہیں کوئی شادی میں بلائے. 99% یہ وہ پراپرٹیز ہیں جو پچھلے 200 سال سے ہماری ہیں. اس ملک میں صرف 3 پراپرٹیز ایسی ہیں, 2 اس میں میرے نام پہ ہے اور تیسرا میرے نام پہ بھی نہیں ہے, لیکن میں نے ان کو کہا ہے کہ یہ پراپرٹی میرے نام پہ نہیں ہے لیکن یہ ہے میری. عدالت نے دونوں میاں بیوی پر فرد جرم عائد کرتے ہوئے کیس میں 4 گواہوں کو 24 فروری کو طلب کر لیا. نیب کی جانب سے پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما آسما عالمگیر اور ان کے میاں ارباب عالمگیر پر 33 کروڑ 21 لاکھ روپے سے زائد کا ریفرنس دائر کیا گیا ہے. سر, عمران خان صاحب کے بعد اگر آل شریف کی نیندیں اڑتی ہیں یا رات کو ڈرونے خواب آتے ہیں تو میں فخر سے کہوں گا وہ فیاض الحسن چوہان کی صورت میں آتے ہیں. اور میرا 1 منٹ جی, میں کرپٹ اور بددیانت سسیلین مافیا, گاڈ فادر مافیا کے خلاف جد و جہد کرنا میں اپنا فخر محسوس کرتا ہوں. فخر, جنہوں نے 40 سال اس ملک کو لوٹا, جس کے خلاف میں نے تحریکیں چلائیں, جس کے خلاف میں نے جیلیں کاٹیں, جس کے خلاف میں نے جناب سینے پر زخموں کے پھول سجائے, حوالاتیں 40 دفعہ سے زائد کاٹیں اپنی پچھلی 38 سال کی سیاسی زندگی میں. انہی سسیلین مافیا کے خلاف ان کو بے نقاب کرنا, ان کی چوری کو, ڈکیتی کو, قتل و غارت گری کو بے نقاب کرنا میرا فرض ہے. پھر اپنے اسپیسیفک انداز سے میں ان کا نقشہ کھینچتا ہوں. یہ رات کو بیٹھ کے پھر سارے جو ہے نا آل شریف جو ہے نا اور ان کے حوالی پھر جو ہے وہ روتے ہیں اور دھوتے ہیں, تو تصویر جلائیں گے تو میرا فخر ہے کہ چور, لٹیرے اور نوسر باز جو ہے میری تصویریں جلا رہے ہیں. سر انشاءاللہ قومی دولت برآمد ہوگی سب سے, نواز شریف صاحب سے بھی, زرداری صاحب سے بھی, اس کے بعد ابھی باری آنی ہے ساروں کی جو ہے نا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی, اسفند یار ولی صاحب کی بھی, محمود خان اچکزئی صاحب کی بھی. انہوں نے ساروں نے جو بما اہل و عیال لوٹ مار کی ہے, اور ابھی بھی یہ منتیں ترلے کر رہے ہیں, نہ مانیں. 4 مہینے ہو گئے یہ نہیں مان رہے, یہ منتیں کر رہے ہیں ہماری جان چھوڑو, جو لینا ہے لو, جو ہم سے معاملہ کرنا ہے کرو, ہمیں لندن جانے دو. لیکن اب سعودی عرب کے سرور پیلس میں لطف و سرور کی محفلیں نہیں ہوں گی. اب یہاں پہ تھوڑی سی جناب چکی بھی پیسنی پڑے گی, تھوڑا سا اپنی چکی میں جو ہے نا وہ جھاڑو بھی پھیرنا پڑے گا, کیونکہ جو جھاڑو آپ نے پاکستان کے خزانے پہ پھیرا ہے نا 40 سال, ہلکا سا جھاڑو جو ہے وہ اپنے کمرے کا بھی پھیر لو جانا. جب عمران خان کو نیب جو ہے وہ طلب کرتی ہے تو پھر آپ تو عدالت کو ہم نے سنی تھی, اب تو وزیر اعظم آپ نے اعزاز کی ہے, آخر عمران خان کو نیب کیوں نہیں طلب کر سکتا؟ دیکھو جی, میں تو اپنا جواب دوں گا. نیب ہر کسی کو بلا سکتی ہے, سپریم کورٹ ہر کسی کو بلا سکتی ہے, لاہور ہائی کورٹ ہر کسی کو بلا سکتی ہے, عدالتیں ہر کسی کو بلا سکتے ہیں. ہمیں یہ چیز نہیں کہنی چاہیے کہ ہمیں بلایا تو ہماری توہین ہے. ٹھیک ہے جی, مجھ سے بھی جو ہے وہ نوٹس مانگا گیا, جو ہے وہ پچھلے دنوں جب ایک ہم نے ایونٹ کے حوالے سے جو ہے اعلان کیا لاہور ہائی کورٹ نے, کوئی مسئلہ نہیں, کورٹس کا رائٹ ہے جس مرضی کو بلائے. لیکن عمران خان صاحب کی 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے کی ٹریولنگ ہیلی کاپٹر کی, 3.5 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو اس کے پرائیویٹ چارجز ہیں, پرائیویٹ چارجز, میں اندازے سے ایک بات کر رہا ہوں کہ وہ آئی تھنک سو کہ جو ہے نا وہ 15 سے 20 لاکھ سے زیادہ کے نہیں ہیں, کہ جو ان کا ایک پروگیٹو بھی تھا, رائٹ بھی تھا, اس کا مقابلہ اگر نواز شریف صاحب کے کھربوں ڈالر کی لٹ مار
اور آصف علی زرداری صاحب کے کھربوں ڈالر کی ڈکیتیوں کے ساتھ لگائیں تو پھر ایک محاورہ بڑا فٹ آتا ہے، کہاں پہ راجہ بھوج اور کہاں پہ گنگو تیلی، بڑا فرق ہے. ٹھیک ہے ہیلتھ سیکٹر ریفارم کے حوالے سے الیکشن میں آپ کا بڑا نعرہ تھا، یہ مختلف واقعات آئے، سپریم کورٹ نے چیف جسٹس نے کہا ہیلتھ سیکٹر کے خلاف، پرائم منسٹر نے پی ٹی میں وزٹ کیا، انہوں نے اپنا ڈسپلے شو کیا، وزیر اعلیٰ گئے شیخو پورہ میں، انہوں نے وہاں پہ کچھ سسپینشن بھی کی. یہ ریلیف کب تک پبلک کو ملے گا ہیلتھ سیکٹر میں خاص طور پر؟ دیکھیں ہیلتھ سیکٹر میں دو چیزیں ہیں. ایک تو ہم نے اپنی کلچر منسٹری کے اندر 6000 فنکاروں کی فیملیز کو، پوری فیملیز کو، میاں بیوی بچے، 4 لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ اوکے ہو گیا ہے، فائنل ہو گیا ہے، امپلیمنٹیشن موڈ سے گزر رہا ہے. مہینے بعد یا 1.5 مہینے بعد ان کو کارڈ ملنا شروع ہو جائیں گے. دوسرا جو سب سے بڑا ہے آپ کا انصاف ہیلتھ کارڈ، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے بڑی محنت کی ہے پچھلے 4-4.5 مہینوں میں، اور وہ 10 اضلاع جو ہمارے کے پی کے جو ہیلتھ انشورنس کارڈ کو اور انصاف ہیلتھ کارڈ کو دیکھ کے جو ہے نا وہ انہوں نے نام نہاد خادم اعلیٰ صاحب نے جو دیکھا دیکھی شروع کیا تھا، وہ ہیپ ہیزرڈ تھا اور صرف 10 اضلاع میں تھا. 10 اضلاع میں ہم نے اس فائنینشیل ایئر میں 17 اضلاع کے اندر اس کی امپلیمنٹیشن سٹارٹ کی ہے، اور وہ بھی 3,80,000 مالیت کی. یہ دیتے تھے کہ وہ 3,20,000 کی. پھر 2 چیزیں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اور پھر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں 2 چیزیں جو ایڈ ہوئی ہیں جو پہلے نہیں تھیں. ایک آپ کی ایکسیڈنٹل ہیڈ انجری ہے جو پہلے پچھلی حکومت کی اس میں نہیں تھی، انشورنس. لاہور میں وزیر اطلاعات پنجاب